नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि मरियम नवाज के साथ लंदन में अचानक क्या हो गया, पुलिस, मुकदमे और जेल के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी खबर आई है। इमरान खान साहब पर कातलाना हमले में दूसरा शूटर असल में कौन निकला, इमरान खान साहब ने अब किस दूसरे फौजी ऑफिसर पर इस कातलाना हमले का इल्जाम लगाया है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है और 5 घंटे तक क्या कुछ होता रहा। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको अरशद शरीफ साहब पर बदतरीन तशद्दुद की तस्वीरों के मुतल्लिक बताते हैं, क्योंकि अब अरशद शरीफ साहब पर तशद्दुद की 4 इंतहाई दिलखराश किस्म की तस्वीरें पहली मर्तबा सामने आ गई हैं और अब यह इंकशाफ किया गया है कि अरशद शरीफ साहब को शहीद करने से पहले उन पर मुसलसल 3 घंटे तक बदतरीन किस्म का तशद्दुद किया गया और अब इसी तशद्दुद की जो 4 तस्वीरें हैं जिनमें इंतहाई दिलखराश किस्म के मनाजिर हैं, ये तस्वीरें पहली मर्तबा सामने आ गई हैं। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है। ये तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं क्योंकि ये जो अब तस्वीरें हैं बाकायदा एक टीवी प्रोग्राम में चली हैं। इसका मतलब यह है कि ये तस्वीरें तस्दीक शुदा हैं। अब अरशद शरीफ साहब पर बदतरीन तशद्दुद की ये जो 4 तस्वीरें हैं, इन तस्वीर में क्या 3 नए और दिल दहला देने वाले इंकशाफात हुए हैं, उनके मुतल्लिक मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि इनमें से एक तस्वीर में अरशद शरीफ साहब के नाखून देखे जा सकते हैं। यह तस्वीर अब से कुछ देर पहले सामने आई है और यह तस्वीर अरशद शरीफ साहब की शहादत से पहले की है, यानी जिस वक्त अरशद शरीफ साहब पर गोलियां चलाई गई, जिस वक्त उनके सर पर और उनके फेफड़े पर गोली मारी गई, उससे पहले की यह तस्वीर है और इस तस्वीर में अरशद शरीफ साहब के नाखून देखे जा सकते हैं। अब यह तस्वीर इसलिए इंतहाई तकलीफ दे है कि इसी तस्वीर में आप ये देख सकते हैं कि जब अरशद शरीफ साहब पर तशद्दुद किया गया तो उनके 3 नाखून निकाल लिए गए और यह तस्वीर भी दुनिया न्यूज़ के एक प्रोग्राम में चलाई गई है। यानी अरशद शरीफ साहब पर इतना बदतरीन किस्म का तशद्दुद किया गया कि उनके जो 3 नाखून हैं ये एक प्लास के जरिए निकाल लिए गए। लेकिन यहां पर अरशद शरीफ साहब पर तशद्दुद की जो दूसरी तस्वीर है उसमें इससे भी ज्यादा खौफनाक मंजर है और अब एक वीडियो भी सामने आई है जो इस प्रोग्राम में नहीं चली, लेकिन कीनिया के एक चैनल ने अरशद शरीफ साहब की शहादत के लम्हात के हवाले से भी एक नई और ताज़ा तरीन वीडियो जारी की है। लेकिन पहले आपको ये जो तशद्दुद वाली तस्वीर हैं इनके मुतल्लिक बताते हैं। अब इस तशद्दुद के मुतल्लिक जो दूसरी तस्वीर सामने आई ये अरशद शरीफ साहब की शहादत के लम्हात के मुतल्लिक है और आप ये कह सकते हैं कि इस वीडियो में जो कि अरशद शरीफ साहब की शहादत के लम्हात की वीडियो है, इसके 2 हिस्से हैं और इसका दूसरा हिस्सा इंतहाई दिलखराश नोयत का है। इस वीडियो के पहले हिस्से में पहली मर्तबा उस गाड़ी के अंदर का मंजर दिखाया गया है जिसमें अरशद शरीफ साहब सवार थे। ये गाड़ी अरशद शरीफ साहब के मेजबान खुर्रम अहमद की मलकियत है। खुर्रम अहमद और वकार अहमद दोनों भाई हैं और ये एक दिफाई कंपनी भी कीनिया में चलाते हैं जिसका कारोबार ये है कि ये सिक्योरिटी इदारों को भी दिफाई साजो सामान फरोख्त करते हैं। अब खुर्रम अहमद इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, लेकिन अब इसी गाड़ी की पहली मर्तबा अंदर वाली साइड से एक खौफनाक किस्म की फुटेज सामने आई है और ये जो वीडियो है अब से कुछ देर पहले जियो न्यूज़ ने नशर की है और इस वीडियो में देखा यह जा सकता है कि इस गाड़ी की जिस साइड पर अरशद शरीफ साहब बैठे हुए थे, यानी जिस साइड पर अरशद शरीफ साहब की नशिस्त थी, वो पूरी साइड खून से लथपथ है। उस पूरी साइड पर खून आलूद धब्बे हैं। लेकिन दूसरी जानिब अरशद शरीफ के दोस्त
خرم احمد جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے یعنی ڈرائیونگ سیٹ، اس ڈرائیونگ سیٹ پر کسی بھی جگہ پر خون کا کوئی دھبا موجود نہیں ہے۔ اور جیو ٹی وی پر چلنے والی اسی ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس گاڑی پر جو سفید رنگ کی ایک لینڈ کروزر گاڑی ہے، اس گاڑی پر 9 کی 9 جو گولیاں ہیں یہ ایک ہی حصے کی جانب برسائی گئی، یعنی جس حصے میں ارشد شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے یہ 9 کی 9 گولیاں اسی حصے پر برسائی گئی۔ یہ پہلی مرتبہ اس گاڑی کے اندرونی مناظر جو ہیں یہ سامنے لائے گئے ہیں، لیکن یہاں پر ارشد شریف صاحب پر بدترین تشدد کی ایک دوسری خوفناک تصویر بھی اب سے کچھ دیر پہلے سامنے آئی ہے، اور اس تصویر میں بھی ایک اور بڑا خوفناک قسم کا منظر دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ تصویر دنیا نیوز کے سینئر اینکر کامران شاہد صاحب نے اپنے پروگرام میں چلائی ہے۔ اور اس تصویر میں دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ ارشد شریف صاحب کی کلائی کو مبینہ طور پر ڈرل کیا گیا، اس کلائی کے اندر سے گوشت نکالا گیا، اور اس تصویر میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو ارشد شریف صاحب کی کلائی کا حصہ ہے اس میں ایک سوراخ بھی ہے اور اس میں گوشت موجود نہیں ہے، یعنی جہاں پر ارشد شریف صاحب کی کلائی کو مبینہ طور پر ڈرل کیا گیا وہاں پر گوشت موجود نہیں ہے، اور کلائی کے اسی حصے کے اندر کالے نشانات بھی موجود ہیں، اور ان نشانات سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یا تو کلائی کو ڈرل کیا گیا تھا، یعنی ڈرل مشین کے ذریعے ارشد شریف صاحب کی کلائی میں سوراخ کیا گیا، یا کسی مخصوص اور تیز دھار پلاس کے ذریعے یہ جو گوشت ہے ارشد شریف صاحب کی کلائی سے اس کو کھینچ کر نکالا گیا۔ لیکن اس کے بعد ارشد شریف صاحب کی ایک تیسری تصویر بھی اب سامنے آئی ہے، اور اس میں بھی ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھا جا سکتا ہے، اور تشدد کی یہ جو تیسری تصویر ہے یہ اس وقت سامنے آئی جب آج کے دن میں یہ تصدیق کر دی گئی کہ ارشد شریف صاحب کا جو کینیا میں پوسٹ مارٹم ہوا تھا یہ پوسٹ مارٹم مشکوک تھا۔ ارشد شریف صاحب کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ کرائم سین سے تقریباً 73 کلومیٹر دور ایک سرد خانے میں لے جائی گئی تھی، اس کی کوئی وجہ بھی نہیں بتائی گئی۔ لیکن اب پاکستان میں جو فورنزک رپورٹ تیار کی گئی اس میں یہ بتایا گیا کہ ارشد شریف صاحب کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس میں ایک میٹل موجود تھا، یعنی ایک دھاتی ٹکڑا موجود تھا، اور اس پر پھر 3 بہت بڑے سوالات کھڑے کیے گئے۔ لیکن اب اسی صورتحال میں ارشد شریف صاحب پر بدترین تشدد کی جو تیسری تصویر سامنے آئی ہے اس میں بہت ہی بھیانک قسم کا منظر ہے۔ اب اس تصویر میں دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ ارشد شریف صاحب کی 2 انگلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، یہ انگلیاں مکمل طور پر ایک طرف مڑی ہوئی ہیں، اور ان انگلیوں کو دیکھ کر لگتا یہ ہے، یعنی اگر آپ ان انگلیوں کے اینگل دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ ان انگلیوں کو بھی پلاس سے جکڑا گیا، اس کے بعد ان انگلیوں کو ایک طرف موڑ کر پلاس کو پوری قوت سے دبایا گیا، اور یوں ان دونوں انگلیوں کی جو ہڈیاں ہیں ان کو چورا چور کر دیا گیا۔ اس تصویر میں اس طرح کا تاثر ملتا ہے۔ اب اسی تصویر میں یہ جو دونوں ٹوٹی ہوئی انگلیاں ہیں یہ واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہیں، اور یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو دونوں انگلیاں ہیں یہ مکمل طور پر ایک خاص اینگل پر مڑی ہوئی ہیں، جیسے کہ پلاس سے ان کو ایک خاص طرف پر موڑا گیا ہو، اور ان انگلیوں کے اوپر سے گوشت بھی مکمل طور پر پھٹا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر ارشد شریف صاحب کی چوتھی اور آخری انتہائی دلخراش قسم کی تصویر بھی سامنے آئی ہے، اور یہ تصویر اس وقت سامنے آئی جب آج کے دن میں ارشد شریف صاحب کی شہادت کے لمحات کی ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ اب ارشد شریف صاحب کی یہ جو چوتھی تصویر ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر کس طرح کا تشدد کیا گیا، یہ اس وقت سامنے آئی جب ارشد شریف صاحب کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا ایک انتہائی حساس نقطہ آج کے دن میں لیک ہو گیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ صحافیوں کو اس نقطے سے آگاہ کیا گیا، اور اس نقطے میں یعنی ارشد شریف صاحب کی پوسٹ مارٹم کے اس اہم ترین پوائنٹ میں یہ ایکسپلین کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ارشد شریف صاحب کو ایک گولی ان کے سر کے پچھلے حصے میں لگی، یہی گولی ان کے سر کے اگلے حصے سے پار ہو گئی، لیکن اس کے بعد
اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ ارشد شریف صاحب کو جو دوسری گولی لگی تھی وہ ان کے پھیپھڑے میں لگی اور ان کے سر پر اصل میں جو گولی لگی تھی وہ ان کی شہادت کا باعث بنی. اس گولی کی وجہ سے وہ شہید ہوئے. لیکن اب یہاں پر سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ اگر ارشد شریف صاحب کی شہادت ان کے سر پر لگنے والی گولی سے ہوئی تو پھر ان کے ناخن کیسے نکل گئے اور پھر ان کی انگلیاں کیسے ٹوٹیں اور ان کی کلائی کے اوپر تشدد کے نشانات کیسے پڑے. لیکن یہاں پر ارشد شریف صاحب پر تشدد کی چوتھی اور آخری تصویر بھی سامنے آ گئی. یعنی یہ جو 3 سوالات تھے یہ تو ایک طرف تھے، لیکن اس چوتھی تصویر نے بھی اب 2 مزید سوالات کھڑے کر دیے ہیں. اب یہ جو تصویر ہے اس میں ارشد شریف صاحب کے سر کی دوسری جانب بھی زخموں کے نشان دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ان کے جو زخم ہیں ان پر 3 بہت مسٹیریس قسم کے، عجیب و غریب قسم کے نشان ہیں اور ان سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے ارشد شریف صاحب کے جسم پر کیل بھی ٹھونکے گئے، یعنی ان کو باندھ کر ان پر تشدد کیا گیا، ان کے جسم میں کیل بھی ٹھونکے گئے. اس تصویر سے یہ ظاہر ہوتا ہے. اور اب ماہرین کا ان تصاویر پر کہنا یہ ہے کہ ان تصاویر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ارشد شریف صاحب کو شہید کرنے سے پہلے ان پر ایک طرف بدترین تشدد کیا گیا اور اس کے بعد انہیں بہت قریب سے گولی ماری گئی. لیکن یہاں پر ارشد شریف صاحب کی شہادت کے لمحات کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے وہ بھی بہت حساس نوعیت کی ویڈیو ہے اور یہ ویڈیو عین اس وقت سامنے آئی جب ارشد شریف صاحب کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آج کے دن میں ایک نیا اور بڑا خوفناک انکشاف ہو گیا. اور یہ انکشاف اس وقت ہوا جب پہلی مرتبہ خرم احمد کا پہلا بیان آج کے دن میں سامنے آ گیا. خرم احمد کے پاس ارشد شریف صاحب تقریباً 79 دن رہے تھے اور خرم احمد ہی اس وقت گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے جب ارشد شریف صاحب کو گولیاں ماری گئیں. اب خرم احمد کے متعلق میڈیا نے 3 سوالات اٹھائے تھے کیونکہ کینیا کی پولیس نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ جب ہماری جانب سے گاڑی پر فائرنگ کی گئی تو اسے 12 کلومیٹر دور تک بھگایا گیا اور پھر ایک ویران سے گاؤں میں چھوڑ دیا گیا. لیکن اب خرم احمد نے بتایا یہ کہ جب گاڑی پر فائرنگ کی گئی تو وہ اس گاڑی کو 12 کلومیٹر نہیں بلکہ تقریباً 30 کلومیٹر تک آگے لے کر گئے تھے. اس دوران انہوں نے اپنے بھائی وقار کو کال کی اور ان کے بھائی وقار نے ہی انہیں پھر یہ کہا کہ آپ اس گاڑی کو میرے فارم ہاؤس پر لے آئیں، یہاں سے ہم طبی امداد حاصل کریں گے. لیکن اب ارشد شریف صاحب کی پوسٹ مارٹم میں رپورٹ میں جو خوفناک انکشاف ہوا ہے اس کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اب ارشد شریف صاحب کی اس پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ انکشاف کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر کہ انہیں 3 فٹ کے فاصلے سے گولی ماری گئی. اب لینڈ کروزر کی جو ڈرائیونگ سیٹ ہے اور اسی طرح جو اس کا پچھلا حصہ ہے ان کے درمیان 5 فٹ سے بھی زیادہ فاصلہ ہوتا ہے. لیکن اب بتایا یہ گیا ہے کہ ارشد شریف صاحب کو صرف 3 فٹ کے فاصلے سے گولی ماری گئی تھی. لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق اچانک لندن میں ایک عجیب و غریب قسم کا تماشا ہوا ہے. اسی تماشے کے متعلق اب ایک حیران کن قسم کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے اور یہ ویڈیو جو ہے اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے. اب جیسے ہی جنرل باجوہ کے متعلق لندن میں یہ تماشا ہوا، اس کی ویڈیو وائرل ہوئی، عمران خان صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے میجر جنرل فیصل کے علاوہ ایک اور اعلیٰ فوجی آفیسر کے متعلق پہلی مرتبہ ایک تباہ کن قسم کا انکشاف کر دیا. اور یہ ایک ایسا انکشاف تھا جس کو پاکستان کے پورے میڈیا نے سنسر کر دیا. لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے اس 61 سیکنڈ کے کلپ میں کیا 2 بڑے انکشافات کیے اور جناب باجوہ کے متعلق کیا انتہائی حساس نوعیت کا واقعہ پہلی مرتبہ سنایا. اب یہ ایک انتہائی سینسٹیو نیوز ہے کیونکہ پہلی مرتبہ عمران خان صاحب نے اب ایک اور فوجی آفیسر کے متعلق بات کی ہے جو کہ میجر جنرل فیصل سے الگ ایک اور آفیسر ہیں. اب خان صاحب نے جو پہلا انکشاف کیا اس میں اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا اور اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ مجھ پر جو وزیر آباد میں حملہ کیا گیا تھا اس کے متعلق میرے پاس شواہد ہیں
کہ یہ ایک اسکرپٹ کے مطابق کیا گیا تھا. میں نے 2 ماہ پہلے بتا دیا تھا کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا جائے گا, لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ ایک اور اعلیٰ ترین فوجی افسر کا ذکر بھی کیا. اس وجہ سے اب یہ ایک بہت حساس نوعیت کی خبر بن گئی ہے. اب اس انکشاف کے پہلے حصے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ 24 ستمبر اور 7 اکتوبر کے عوامی جلسوں میں نے اس سازش کو بے نقاب تو کر دیا تھا کہ مجھ پر وزیرآباد میں حملہ کیا جائے گا, لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے جس قسم کا انکشاف کیا اس پر میڈیا چینلز نے بیپ لگا دی, یعنی خان صاحب کے الفاظ کو مکمل طور پر سنسر کر دیا, اور کچھ چینلز ایسے تھے جنہوں نے کمرشل بریک لے لی. لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ جو 21 سیکنڈ کا کلپ تھا, اس میں خان صاحب نے کیا 3 جملے بولے. اب خان صاحب کا کہنا تھا کہ ان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس میں ایک تو وہ میجر جنرل فیصل کو نامزد کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس یہ ایویڈنس موجود ہے کہ رانا ثناء اللہ, شہباز شریف اور اسی طرح انہوں نے نام لیا میجر جنرل فیصل کا کہ ان کو میں ایف آئی آر میں نامزد کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں بہت جلد دوسرے اعلیٰ فوجی آفیسر کا نام بھی بتاؤں گا جو کہ میرے قاتلانہ حملے میں براہ راست ملوث ہے. اور خان صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے, یہ بڑے غور سے الفاظ آپ نے سننے ہیں, جو سب سے حساس نوعیت کا جملہ ہے خان صاحب کا. خان صاحب نے کہا کہ میں اس دوسرے آفیسر کا نام بھی بتاؤں گا کیونکہ مجھ پر قاتلانہ حملے کو انجام تک پہنچانے کے لیے یہ آفیسر وہاں دوپہر 12 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک موجود تھا. لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے آخری اور سب سے حساس نوعیت کا انکشاف کر دیا, اور یہ جو انکشاف تھا یہ خان صاحب پر گولی چلنے کے لمحات کے متعلق تھا, اور پہلی مرتبہ عمران خان صاحب کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا. اب عمران خان صاحب نے اس انکشاف میں یہ بتایا کہ جب فائرنگ ہو رہی تھی کنٹینر کے اوپر اور جب میں نیچے ہوا تو شوٹر کی گولیاں میرے اوپر سے گزری, میرے سر کے اوپر سے گولیاں گزر رہی تھیں, اور میرے پاس ٹھوس انفارمیشن ہے کہ یہاں پر ایک شوٹر نہیں تھا, ایک سے زیادہ شوٹر تھے, اور دوسرے شوٹر نے میرے سر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی. لیکن یہاں پر اب مریم نواز کے متعلق لندن سے ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے, کیونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے لندن میں ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا تماشا کیا گیا. اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر وائرل بھی ہے, اور یہ ویڈیو این اس وقت سامنے آئی جب کور کمانڈرز کانفرنس سے 3 انتہائی حساس نوعیت کی اطلاعات سامنے آ گئیں. انہی اطلاعات کو کئی سینئر اینکرز نے ٹویٹ کی صورت میں بیان بھی کیا, اور جب کور کمانڈرز کانفرنس کے متعلق یہ 3 اطلاعات سامنے آئیں تو شہباز شریف نے فوراً اپنے طیارے کا رخ تبدیل کیا. ان کے طیارے کو پاکستان آنا تھا لیکن وہ اچانک لندن پہنچ گئے. اب کور کمانڈرز کانفرنس کے جو فیصلے تھے ان کے بعد جب شہباز شریف لندن پہنچے ان کی میاں نواز شریف سے ملاقات ہوئی, لیکن اب اس ملاقات کے متعلق انکشاف یہ کیا گیا کہ شہباز شریف کی جانب سے میاں نواز شریف کو یہ بتایا گیا کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں مبینہ طور پر الیکشن کا ایک نیا فارمولہ سامنے لایا گیا ہے, اور یہ فارمولہ ایسا ہوگا جس کے متعلق ہمیں کنوے کیا گیا ہے کہ ہمیں یہ فارمولہ ماننا ہے. لیکن یہاں پر جنرل باجوہ کے متعلق بھی ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا تماشا لندن میں کیا گیا, کیونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو مدت ملازمت ہے یہ 29 نومبر 2022 کو ختم ہو رہی ہے. اسی مہینے میں 29 نومبر کو جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے. اس دوران ایک خبر لانچ کروائی گئی اور اس خبر کے ذریعے یہ کہا گیا کہ پی ایم ایل این کے جو 3 رہنما ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی جائے. اسی وجہ سے شہباز شریف لندن بھی گئے میاں نواز شریف سے مشورہ کرنے کے لیے. حالانکہ شہباز شریف کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد لندن گئے اور یہ فیصلہ بھی انہوں نے اس کانفرنس کے بعد کیا تھا. لیکن اب اسی پوری صورتحال میں مریم نواز کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے. اگر آپ ٹویٹر پر جا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسی ویڈیو کے متعلق ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس بھی کیے گئے ہیں, کیونکہ یہ ایک ایسی ویڈیو تھی جس میں مریم نواز
عمران خان صاحب کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہی تھیں کہ عمران خان کو جتنی جلدی کرش کر دیا جائے اتنا ہی اچھا ہوگا. لیکن اب اسی پوری صورتحال میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے جو کہ شریف خاندان کے لیے اور مریم نواز کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی ہے, کیونکہ مریم نواز کا یہ جو ویڈیو سٹیٹمنٹ تھا اس کے اوپر اب لندن پولیس کو باقاعدہ ایک درخواست دی گئی اور یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس میں مریم نواز اور میاں نواز شریف بھی ملوث ہیں. پولیس نے اب اس درخواست کا باضابطہ اندراج بھی کر لیا ہے, لیکن یہاں پر فوج کے کنٹرول سنبھالنے کے حوالے سے اور مارشل لا لگنے کے حوالے سے بھی بڑی حساس نوعیت کی خبریں اسلام آباد میں گردش کر رہی ہیں. اور اب یہ کہا گیا ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں جو مبینہ فارمولا ڈسکس ہوا ہے الیکشن کا, اگر اس پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو مارشل لا لگا دیا جائے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.